साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं पीपल्स पार्टी सिंध के साबिक सदर, साबिक वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अनमोल हीरो सैयद कायम अली शाह साहब के पास। हम साइंस से सुनेंगे पीपल्स पार्टी की का बुनियाद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रफाकत, मुसलसल जदोजहद। पहला सवाल साइंस से ये करना है कि 77 में साइंस से हम पहला सवाल ये करेंगे कि 1967 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद पड़ी, आप पीपल्स पार्टी में आए, भुट्टो शहीद के उन साथियों में शामिल हैं जिनको पहले नेशनल असेंबली का टिकट मिला, मुंतखब हुए। तो क्या उस वक्त माहौल था जब शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेहरबानी करके आए हैं। ये तो बहुत बड़ी तारीख है और इसको कूदे में बंद नहीं किया जा सकता। शहीद भुट्टो जब ताशकंद की डिक्लेरेशन आई और वहाँ शास्त्री से बातचीत इन्होंने भी की, लेकिन अयूब खान थे, उन्होंने कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग की जिसको शहीद भुट्टो को पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रोटेस्ट भी की और फिर उसके प्रोसीडिंग्स में भी शामिल नहीं हो। ये उनका जज्बा था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए। उन्होंने उनको कहा कि देखें, इतनी शहादतें हुई हैं आर्म फोर्सेस की, उन्होंने बड़ी हिम्मत से, जज्बे से मुल्क को बचाया है, तो इसलिए ऐसे आसानी से ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारी बात भी सुनी जाए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो भी सुना जाए। तो उस ताशकंद के बाद उन्होंने थोड़ा पीछे रखना शुरू किया, जो पसंद नहीं था अयूब। और रिजल्ट ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद उन्होंने रिज़ाइन किया। इतनी बड़ी पोस्ट थी, समझिए कि प्राइम मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर तो था, लेकिन उनकी इतनी अचीवमेंट थी फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से, जिसका अयूब खान भी और दुनिया भी एतराफ़ करती है। उसकी तफसील में सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के में जाऊँ तो बहुत काफ़ी मवाद है। बहरहाल वो इस्तीफ़ा दे के फिर पॉलिटिक्स में आए तो उनका गालाबाग से, वो गवर्नर था पंजाब का, उनसे बड़े डिफरेंसेस थे। लेकिन पहले ही विजिट में जब वो ट्रेन में आ रहे थे लाहौर, उन्होंने उनको इनवाइट किया और लाहौर में तो हज़ारों आदमियों ने उनको वेलकम किया, रोए, नारे लगाए। एक तारीखी उसकी रिसेप्शन थी वो भी। फिर गालाबाग से मिले, उन्होंने लंच की उनकी। यानी इतना गालाबाग सख्त आदमी भी था और सख्त मुखालिफ भी था शहीद भुट्टो के, लेकिन उनको एतराफ़ हुआ कि उन्होंने उसूलों पर सौदेबाजी नहीं की और उसूलों पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इसलिए उनको दावत दी उन्होंने गवर्नर हाउस। और फिर गालाबाग भी चले गए बाद में। लेकिन वहाँ से फिर जब आए तो कई सियासतदानों ने, बादशानी साहब थे, यहाँ बड़े बड़े और सियासतदान थे, वली खान, सब ने ऑफर किया कि आप हमारे साथ काम करें और आप एसेट हैं मुल्क के, आप अकेले तो नहीं रह सकते। लेकिन उनके अपने दोस्त और साथी थे, बड़े अच्छे और अच्छे दिमाग वाले। उनको सब ने मशवरा दिया कि अगर सियासत करनी है तो आप अपनी पार्टी बनाएं, आप अपना प्रोग्राम दें। फिर उन्होंने हमेशा वो काम करते थे, मशवरा ज़रूर करते। फैसला उनका अपना होता है, लेकिन घंटों बैठ के सुनते थे, बात करते थे।
ایک ڈیموکریٹک جو کنسیپٹ ہے اس پہ وہ کام کرتے تھے. تو پھر انہوں نے یہ مشورے سے پیپلز پارٹی بنائی ڈاکٹر مبشر کے یہاں. اور پارٹی کا فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ ہے. افسوس ہے کہ وہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس کی جتنی ہے مختار اس کو کرنا چاہیے نہیں ہوا. ہوگا بھی چند آدمیوں کے پاس نہیں ہوگا. میں تو گزارش کروں گا آپ کی معرفت بھی ویسے بھی اپنے چیئرمین صاحب سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ چھپوائیں جو فنڈامنٹل. آج بھی وہ اپلیکیبل ہے اتنے عرصے کے بعد. یہ فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ 1967 میں بنا اور اس وقت مشتہر بھی ہوا. سارے پارٹی کے جو ممبرس تھے کارکن تھے ان کے پاس بھی تھا. اور جسٹ اس کی یہ تھی جس پہ زیادہ ٹائم پہ ہوتا تھا روٹی کپڑا اور مکان. یہ ایک سلوگن نہیں تھا لیکن حقیقت تھی جس پہ عمل ہو. یہ لوگوں کی بنیادی ضرورت تھی روٹی کپڑا اور مکان. اس پہ منوان ایک بھٹو نے عمل بھی کیا. لوگوں کو بہت ریلیف ملا جو کنٹینیوس 10-12 سال سے بھی زیادہ ایوب خان پاور میں رہا. بس اوپر بڑے لوگ تھے یا تھے بڑے یا پھر غریب ہوتے. یہ غریبوں کا پروگرام تھا. امیروں کے خلاف نہیں تھے لیکن وہ غریبوں کو آگے لانا تھا. اس پر انہوں نے جب جدوجہد کی اس پروگرام کو لے کر لوگوں نے ہاتھوں پہ لیا ان کو. جہاں جاتے گھنٹوں لوگ انتظار کرتے. مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ ایسا سندھ کے دورے پہ چلتے سردیوں کے موسم میں آگ جلا کے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. جب آئے گھنٹوں بیٹھے رہتے. یہ تھا ان کا پاپولرٹی اور یہ تھا ان کا جدوجہد. اور پھر اللہ کے مہربانی سے ایک نوجوان ایک شہید ہوا. ان کے بعد تو پھر موومنٹ کو ایک انسینٹیو مل گئی اور خاص طور پہ نوجوان کافی شامل ہوئے. عورتیں مرد ایسی جدوجہد ہوئی نہیں ملک میں. میں تو سمجھتا ہوں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا. انڈیا کے ابھی لیڈروں نے کی ہوگی لیکن جو جدوجہد اور جس طریقے سے شہید بھٹو نے کی میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کی ہوگی ہر لحاظ سے. اور پھر ان کا پروگرام ہاتھوں پہ لیا. پہلے بھی لوگوں نے ان میں سے کچھ پروگرام دیا ہوگا. لوگوں نے اعتماد نہیں کیا. انہوں نے فالو نہیں کیا. لیکن ان کے اس پروگرام پہ سب نے لبے کہا اور سب ان کے ساتھ رہے. اور پھر جلدی ہی 3.5 سال 3.5 سال کی جدوجہد مجبور کیا کہ ایوب خان ریزائن کرے. ان کی انہوں نے ڈیفیوز کرنے کے لیے گول میز کانفرنس کہتے ہیں اس کو وہ بلائی. سب سیاستدانوں کو بلائے. اس وقت ایسٹ پاکستان کے بھی آئے. یہاں سے بھی بھٹو صاحب نے پروٹیسٹ کی کہ میں نہیں جاؤں گا. جب جدوجہد کر رہے ہیں ان کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کا کیا. یہ تو مطلب ہے کہ ہم اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ کے ان سے بات کر رہے ہیں. کچھ ان کی مانیں کچھ ہماری وہ مانیں. یہ صلح والی بات ہوئی یا انڈرسٹینڈنگ والی بات ہوئی. ہم نے کبھی نہیں ان سے اب نہیں بیٹھیں گے. سوال نہیں ہوتا. اور ان کے اس موقف کو بڑی تائید ملی. کچھ ہوئے گئے سیاستدان لیکن وہ ٹوٹلی فیل گئی وہ حال پر. اور ان کی جدوجہد ہوئی. آخر ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا. لیکن اندازہ یہ تھا کہ
وہ کال کریں گے الیکشن، یہ ڈیمانڈ تھی. پھر سب کی تھی، دوسرے پالیٹیشین تھے ان کی بھی تھی، اچھی بڑی پرانی پارٹیاں تھیں، خاص طور پر مسلم لیگ، عوامی لیگ اور یہ وہ. تو لیکن انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا کیا. میرا خیال ہے جی سر، انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپل پارٹی جیت گئی. شہید بھٹو نے اپنے منشور پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو ایک متفقہ دستور دیا. اس دستور ساز کمیٹی میں آپ بھی شامل تھے. کتنی محنت کرنی پڑی بھٹو صاحب کے ساتھ، اور کیا کیا اس کو ایسا آئین دینا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اور اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ عامروں کی ہزار کوششوں کے باوجود 1973 کا آئین اپنی افادیت نہیں کھویا. تو اس آئین اس پر روشنی ڈالے کہ کیسے بنا، کتنا کام کیا اس آئین پر. بس ایک دفعہ اس پہ کرتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے، بہت ہی بنیادی سوال کیا، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد 25 سال تک کوئی آئین سمجھو پرماننٹ نہیں بنا. کوشش کی گئی 54 میں بھی، 54 میں، اس سے پہلے 62 میں ایوب خان نے اپنا آئین بنایا. یہ ٹیمپرری تھا سمجھیے، عوام کے لیے نہیں تھا، تو نہ عوام نے ایکسیپٹ کیا، نہ دنیا نے ایکسیپٹ کیا، نہ پھر وہ چل سکا. آئین وہ ہو جو قابل قبول ہو سب کو. اس لیے شہید بھٹو جیسے آئے، یہ بہت ہی اہم عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. جب آئین بنا رہے تھے تو انہوں نے سارے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، دوسروں کو بھی کہا کہ دیکھیں میں مارشل لا نہیں چاہتا. ان کو لائے جب تو مارشل لا تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، قومی اسمبلی کے پریزیڈنٹ بھی تھے، ملک کے پریزیڈنٹ بھی تھے. چاہتے تو لمبا کر سکتے تھے، اس کو سب چاہتے تھے. انہوں نے کہا 6 مہینے کے لیے مجھے ٹائم دیں. آئین بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اٹ ول ٹیک ٹائم. سب نے لکھ کے دے دیا. تو ایک صاحب تھے، ہوتے نہیں 20 صاحب تھے. خیر جیسے ہی لکھ کے دے دیا، 2 دن کے بعد انہوں نے اسمبلی بلائی، اوپر بیٹھے. انہوں نے کہا کچھ لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں، میں ریت میں رہتا ہوں، اس لیے ریت والوں کے مسائل کا بھی پتہ ہے. پہاڑ میں جو رہتے ہیں اونچا اوپر، ان کے ساتھ بھی زندگی گزاری. میں نہیں چاہتا کہ مارشل لا ہو. لکھ کے دیا سب نے 6 مہینے کی. میں نہیں چاہتا کہ مارشل لا ہو. میں یہ پیش کرتا ہوں انٹرم کانسٹیٹیوشن، انہوں نے 72 میں انٹرم کانسٹیٹیوشن دی. وہ بھی کانسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک تھی، ایسا نہیں کہہ رہے، لیکن اس میں انہوں نے تھوڑا ٹائم دیا کہ بھئی پرماننٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دے. لیکن وہ سامنے رکھا کہ سب ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، سب نے کہا کہ جی مارشل لا سے تو یہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے، آپ دیں یہ کانسٹیٹیوشن. پھر 73 پھر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، 29 ممبرس کی کمیٹی بنائی. ان کو ٹائم دیا 1 سال، 6 مہینے اور 1 سال کے اندر یہ بنا. سندھ سے میں تھا اور ملک سکندر صاحب تھے. ملک صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن کانسٹیٹیوشن یا لا نوئنگ تو نہیں تھے. سندھ سے میں ہی تھا سر. اور کئی میٹنگس ہوئی، کبھی صبح کبھی شام کمیٹی کی. اور جب بھی جہاں کنٹروورسی ہوتی ہے پھر وہ جا کے بتاتے کہ بھائی کیا کریں. اور انہوں نے پرنسپلس یہ تھے کہ
کانسٹیٹیوشن جو ڈیموکریٹک ہو، وفاقی ہو، لیکن وفاقی ایسے کہ صوبوں کو آٹونومی ہو. 1940 ریزولوشن کو دیکھتے ہوئے ان کا آٹونومی ہو اور اسلام شریعت کے خلاف نہ ہو، اسلامک پرووینس بھی اس میں ہو. اس طرح کا انہوں نے دیا. 4 اصول انہوں نے بتائے تھے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کسوری صاحب تھے چیئرمین اس کمیٹی کے، انہوں نے تھوڑی نااتفاقی وہی ممبر سے کی. تو پھر پیرزادہ صاحب ہے. پیرزادہ صاحب 2 سال میرے ساتھ سینئر تھے، لیکن کلیگ تھے ہم کافی. ان سے کافی بحث بھی رہتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 مہینے میں تیار کیا ہم نے. ہاں یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے. کئی تو ہے، پہلے بھی تاریخ کا حصہ ہے، میں نے لکھا بھی ہے. ان کی ڈیموکریٹک جو ذہن تھا اس کی عملی انہوں نے جو مظاہرہ کیا کہ پرونشل آٹونومی پہ اور کچھ سے اسلامک پرووینس پہ اپوزیشن. تو مفتی محمود صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، پھر ولی خان صاحب ہوئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا. چھوٹی سی اپوزیشن تھی، ہمیں تھمپنگ میجارٹی تھی 2/3 سے کہیں زیادہ. تو وہ پروٹیسٹ کر کے چلے گئے. کچھ ادھر باہر ان سے بات کی ہمارے ممبروں نے، نہیں آ رہے تھے. بھٹو صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ دیکھیں یہ جو ہم آئین بنا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بنا رہے، ملک کے عوام کے لیے بنا رہے ہیں. اس لیے وہ بھی کچھ لوگوں کے نمائندے تو ہیں، تو ان کی ریپریزنٹیشن کون کرے گا؟ جو ریپریزنٹ کر کے آئے ہیں. اور اس میں ضیاء خان نے جو شرائط رکھے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی ہوگی، تو اس لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لحاظ سے سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ہم موقع نہ دیں کسی کو ناراض ہونے کا. پھر انہوں نے 3-4 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ بھائی جا کے بات کرو. بات ہی نہیں کر رہے تھے. 2.5-3 مہینہ یا ایسے بھی زیادہ اسمبلی کو انہوں نے نہیں چلنے دیں گے، ایک لفظ بھی نہیں بڑھائیں گے اور آئین کو آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ نہیں آتے. کوئی بزرگ جو صاحب تھے مجھے یاد ہے، ان سے بات ہوئی، ان کو کنونس کیا. انہوں نے کہا اچھا میں بات کرتا ہوں. وہ انٹرویو کیا انہوں نے. بھٹو صاحب نے کہا ان کو صرف مجھ سے ملوا دیں. ڈائلاگ کے دھنی تھے وہ. ان کو کہا وہ سب بات کر لیں. کیا بات ہے، آئین پہ کر رہے ہیں نا، کوئی میرا ذاتی کام تو نہیں نا. میرا آئین ہے، آئین پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. تو پھر ان کی کوشش کامیاب ہوئی. جو صاحب کی آئے بات چیت کی. انہوں نے کہا جو آپ کے کنڈیشنز نہیں، لیکن جو پوائنٹ آف ویو ہے آپ دے دیں، میں حاضر ہوں. پھر انہوں نے کچھ اسلامک پرووینس جو بتائے انہوں نے کہا وہ بھی، اور خاص طور پہ آٹونامی کے لیے تھا. انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت ملک کی حالت اچھے نہیں ہیں، اور مارشل لا سے اتنا عرصہ چلا ہے، پھر لڑائی ہوئی، صفا وار ہوئی، اس میں نقصانات ہوئے ہیں. ملک کو آگے بڑھانا ہے، اس کو طاقتور بنانا ہے، آپ کے تعاون سے بڑھانا ہے. تو آپ روٹے نہیں. آپ کی جو جینوئن باتیں ہیں میں حاضر ہوں، میں کر رہا ہوں. میں سمجھ 2 گھنٹے کے ڈائلاگ میں انہوں نے ان کو کنونس کر لیا. یہ ان کی تھی. تو پھر آ کے بیٹھے اور ہر ایک آرٹیکل پہ بحث ہوئی، بات ہوئی. پھر 3 مہینے لگے. پھر اس سے آگے 3 مہینے لگے اور یہ آئین بنا.
تو یہ متفقہ آئین تھا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا شہید بھٹو کا. نہیں تو 2-3 آئین پہلے بنے، ایک آدمی نے بنایا نہیں چلا، دوسرے نے اتفاق نہیں کیا، اور وہ بناتے تھے چند مخصوص گروہ کے طاقت کے لیے، نہ کہ عوام کی طاقت کے لیے. یہ عوام کی طاقت کے لیے تھا، عوام کی بہتری کے لیے تھا، ان کی خوشحالی کے لیے تھا. اور آرٹیکلس جو 2-3 ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صلاحیت کے مطابق لوگوں کو روزگار دیا جائے گا، ان کی جو ضرورت ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا. پہلے تو انہوں نے بہت ہی اچھا کیا تھا، پھر ان کی تھوڑی سی امینڈمنٹ تھی تو ان کی وجہ سے وہ آرٹیکل 3 ہے، شاید پہلے 2 تھا، پھر 3 ہے، ایگزیکٹلی یاد نہیں. تو جناب پھر یہ کانسٹیٹیوشن بنا. پہلے انہوں نے 29 ممبر سے بھی کئی میٹنگس کی، لیکن یہ لاسٹ میٹنگ تھی کہ بھئی یہ امینڈمنٹس ہیں، چلانی ہے. ان سے بھی ایگری کرایا. دیکھیں نا، یہ ہے ڈیموکریسی. یہاں تو ایک صاحب تھے کہ جی مجھے 99 ووٹس ملے ہیں، پولنگ اسٹیشن پہ گدے تھے اور انہوں نے 99 ووٹ لیے. تو جناب یہ ڈیموکریٹ تھے یقیناً. بھٹو صاحب کیبنٹ میٹنگز میں گھنٹوں بحث ہوتی تھی، کچھ لوگ ایک خیال کے، کچھ لوگ دوسرے خیال کے، سنتے تھے، پھر آخر میں سم اپ کرتے تھے، بتاتے تھے دونوں سائڈس کو، بولے ہمارا پروگرام نہیں ہے آپ کے خیال کا ہے، نہیں ان کے خیال کا، عوام کے خیال کا. جی سر، بس سوال باقی بس سوال نہیں بس بس سوال آپ تھوڑا ایک بس سوال سر بس سوال صحیح ہے. تانے سوال کوئی مانتے بات تقریباً 37 سال 1973 کا آئین آتا ہے، 77 میں مارشل آ جاتا ہے، فوجی عامر آتے ہیں، پھر پاکستان پیپل پارٹی جدوجہد کرتی ہے. پاکستان پیپل پارٹی جدوجہد کرتی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اپنی زندگی دے دیتی ہے، شہادت قبول کرتی ہے. پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب ملک کے صدر آصف علی زرداری صاحب بنتے ہیں. وہ جمہوری طریقے سے انتقام بھی لیتے ہیں، 73 کا آئین بھی بحال کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جدوجہد. اور پھر قائد عوام کا وعدے کے مطابق، قائد عوام کے وعدے کے مطابق صوبوں کو خود مختاری دیتے ہیں. تو اس پر اگر کچھ آپ روشنی ڈالیں. اتنا اچھا دیکھیں، آصف صاحب بی بی کے ساتھ رہے کافی وقت. پہلی الیکشن سے پہلے ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد یہ الیکشن کا چکر بھی جلدی چلا. تو بی بی کے جو خیالات تھے وہ ان کے قریب رہے، وہ خیالات جانتے تھے. بی بی بھی بہت ڈیموکریٹ تھا. من و من بھٹو صاحب کا جو شہید کا پروگرام تھا اس پہ چل رہی تھی. تو یہ آصف صاحب نے دیکھا تھا کہ بی بی کیسے لوگوں سے ملتی ہے، کیا مسائل ہیں ان پر، ان کا بی بی کا کیا اپروچ تھا، شہید بھٹو کا کیا اپروچ تھا. کیونکہ وہ تو کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ میں شاگرد ہوں، بھلے کچھ ہو میں شاگرد ہوں. تو انہوں نے بھی آگے ہی دیکھے ہیں تو بہت کام کیے، اور وہ اسی طرح کے کام تھے. اور ان کی کوئی کمپیرین نہیں ہے، نہ بی بی کے ساتھ نہ شہید بھٹو کے ساتھ. میں ہمیشہ کہتا ہوں. لیکن انہوں نے بھی ایک تو یہ کیا کہ پاورز انہوں نے جو مشرف نے لیے تھے، یا ضیاء الحق نے کہا تھا کہ 5 سال مشرف فلاں فلاں پریزیڈنٹ رہے گا، آرٹیکل یہ کانسٹیٹیوشن، ایسی بات انہوں نے کی. بلکہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ پاور جو پریزیڈنٹ کا ہے، یہ
عوام کا ہے، اس لیے عوام کے نمائندوں کو دے رہا ہوں. یہ بہت بڑا کام تھا. کون چل رہا ہے کرسی کو بھی نہیں چھوڑتے، اختیارات کو بھی نہیں. اختیارات لوگ لیتے ہیں، ذہن ہوتا ہے. انہوں نے اختیارات دیے پارلیمنٹ کو. اور دوسرا شہید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا. ابھی انہوں نے احترام علیہ حیات اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں جوڑ توڑ کیا ہے. لیکن ہے وہ ایک پروگرام، اس کی کافی ہے. نام انہوں نے تبدیل کر دیا، آزادی کے لائیں اپنا. اور 10 لاکھ یا کتنا، 10 لاکھ نہیں 50 لاکھ سے زیادہ کہا تھا گھر بنائیں گے. ہم بنا چکے ہیں. 10 لاکھ تو نہیں بنائے سندھ میں، ہم نے بنائے ہیں. حساب دے سکتے ہیں. گھر بھی بنائے. نوکریاں کہا اتنی دیں گے، ابھی نکال رہے ہیں. دینے کے بجائے لینے پڑ گئے. تو اس لیے آصف صاحب نے بھی اس پہ اس وقت بہت ہی ڈفیکلٹ ٹائم تھا. مشرف کے بعد بہت ڈفیکلٹ تھا. اور یہ تھا مشرف یا اس سے پہلے 2 سال گورنمنٹ چلتی تھی، 2.5 سال 58 ٹو بھی 2 سال 3 سال مرضی تھی. صدر صاحب ناراض ہو جاتے، پرائم منسٹر سے نکالو ساری. پرائم منسٹر کو نہ نکالو، اسمبلی کو نکالو. یہ حالات تھے. تو وہ سبھی سارا چینج ہوا. اختیارات جو ہے اور پارلیمنٹ کو اختیارات. تو یہ 2-3 کام آصف صاحب کے اچھے تھے. اور اس کے ساتھ ہم اپنی بات کیا کریں، نہ پوچھیں گے نہ بتائیں گے. وہ سندھ کے لیے صوبوں کے لیے NFC ایوارڈ دیا، جو ابھی تک کنٹروورسی ہے. وہ ایک نمایاں کام تھا جو 70 سال میں نہیں ہوتا. وہ ہمارے زمانے میں فائنینس منسٹر بھی تھا، چیف منسٹر بھی تھا. یہ شہباز شریف صاحب جیسے آدمی کو بنانا، اس کو گھما کے لے آنا. اور اس وقت ان کا ایڈوائزر کون تھا جو اب لندن میں بیٹھا ہوا ہے؟ وزارڈ تھے اس کے اکنامکس یا فائنینس. ہم نے ان کو بنایا اور سندھ کو بہت فائدہ ہوا. جب ایک منتھ میں ہم لاسٹ ایئر 135 بلین کلیکٹ کیے ہیں. اور کلیکشن میں بھی تعریف تھی ہماری کہ ہم کلیکشن کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. جب میں نے مانگا کہ یہ ٹیکس آن سروسز پروونشل سبجیکٹ ہے ہمیں دو، تب صوبوں سے لکھا کے فیڈرل گورنمنٹ کلیکٹ کرتی. ہمیں ملتا تھا 4-5 بلین زیادہ زیادہ. میں نے کہا جتنا ملے ہمارا سبجیکٹ ہے ہمیں دے دو. تو اس وقت ان سب نے کہا وہاں کہ جی لوگ لنچ کریں گے آپ کو، یہ 4-5 ارب بھی نہیں ملے گا، پھر آپ مانگتے پھریں گے. میں نے کہا اللہ مالک انشاءاللہ ہم کلیکٹ کر لیں گے. ہم نے پہلے سال کوئی 25 یا 35 ارب روپے ہے اگینسٹ 4 بلین. اور اس کے بعد بڑھتا ہی گیا. 3 سال میں نے 75 بلین سے زیادہ کیا. اب لاسٹ ایئر 125 ہے. یہ ایک صرف سندھ والے اپریشیٹ کریں نہ کریں ان کی مرضی. اور ثابت کرنی کہ پہلو دیکھے جائے تو اس میں ایک نام ضرور آتا ہے جس کا نام ہے سید قائم علی. شہید قائد امام ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترم بھٹو. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے. سچائی اور وفاداری یہ بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں. ان پہ اگر آدمی چلتا ہے، دشواریاں آتی ہیں، جیل بھی آتے ہیں، تکالیف بھی ہوتی ہیں، بھوک بھی ہوتی ہے، اور مشکل
کے وقت آئے، لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ عزت سے بیٹھے ہوئے. عزت بڑی بات ہے. جی اور دوسرا اصول، وہ شہید بھٹو کو ہم نے دیکھا کہ ان کو کتنی تکلیف آئی، کتنی جدوجہد کی. بیوی کو بھی ہم نے دیکھا کہ کم سنی میں آئیں، ینگ ایج میں انہوں نے کافی جدوجہد کی. تو ہم کارکن ہیں، ان کو دیکھا. ابھی یہ بھی نوجوان جو ہے بڑا جوشیلا ہے، جذباتی ہے، لیکن اس میں بھی وہی عنصر ہے جو بھٹو صاحب اور شہید بے نظیر صاحب. آصف صاحب نے بھی کم نہیں کیا، وہ بھی اس پہ عمل کرتے رہے. لیکن یہ تو دیکھیں جدوجہد میں ہیں، حالات ملک کے جتنے خراب ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو فائٹ کر رہے ہیں نوجوان لوگ تھے. نہیں تو ان کی عمر ابھی جدوجہد کی نہیں ہے، لیکن کر رہے ہیں. تو اپریسیشن ہونی چاہیے. ہم نہ کریں گے تو ہم کریں گے تو وہ بھی کریں گے. پیپل پارٹی کے ورکر دیکھیں تختدار تک چلے گئے. اللہ کا نام لے کے بھٹو صاحب کا نعرہ لے کے تختدار تک چلے گئے. یہ کسی پارٹی میں نہیں ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی میں ہوا تختدار تک. انگریزوں کے زمانے میں کانگریس نے کی ہوگی، تھوڑی سی ہسٹری ہوگی میں نے پڑھی. یہ اپنی نوعیت کی پاکستان کی پارٹی کی ہے. اسے ورکرز اتنے جاندار ہیں، اتنے جاندار ہیں جس سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درد ہے. یہ پیپلز پارٹی بڑی درد ہے. اس کے ورکر بھی ایسے ہی ہیں، تھوڑا سا ان پر ہاتھ اور بڑھا دیں. بس مودی جی بہت بہت شکریہ سر. سچی تاریخ اور چلیے